Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of Let's Talk Education. हम लोग अक्सर बात करते हैं कि ये जो सोशल मीडिया है ना, इसने हमारी पूरी नस्ल तबाह कर दी है. मैं ये भी सोचती हूँ कि भाई जब हम बच्चे थे तो हमें ये सुनने को मिलता था कि ये जो VCR है इसने पूरी नस्ल तबाह कर दी है. और अगर मैं बहुत ज़रा कुछ 50, 55, 60 साल पहले की कोई फिल्म देखती हूँ तो उनमें बाज़ दफ़े ये होता है, ये जो सिनेमा है ना इसने पूरी नस्ल तबाह कर दी है. सो आई थिंक ये वो डिबेट है जो मुसलसल नस्ल दर नस्ल जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो जो पहला तासुर लिया जाता है वो यही है कि शायद हमारी जो नस्ल है ना वो तबाह कर देगी ये टेक्नोलॉजी. बट अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक वीर ऑल ओवर हियर, वीर ऑल स्टैंडिंग एंड रादर देन पॉइंटिंग फिंगर्स at however technology has evolved over time, I think ज़रूरत इस बात की है कि उस इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी को हमें किस तरह से रिस्पॉन्सिबली इस्तेमाल करना है. वो जो हमें लेवरेज दे रही है और ख़ास तौर पे हमारे बच्चों को लेवरेज दे रही है हर वॉक ऑफ लाइफ में, उसको किस तरह से हार्नेस करना है. अहम ये भी है कि टेक्नोलॉजी के साथ आने वाले जो चैलेंजेस हैं, जिस तरह से सेफ्टी है, उन चैलेंजेस को साथ साथ किस तरह से हमें मिटिगेट करना है. एंड देन फाइनली पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे एक बहुत बड़ा डिजिटल डिवाइड है, एक तरफ ऐसे घर हैं जहाँ पे 8, 9, 10 साल के बच्चों के पास मल्टीपल स्मार्ट डिवाइसेस और गैजेट्स होंगे, और बाज़ ऐसे घर हैं जिनके पास बटन्स वाला फ़ोन जिसको हम कहते हैं वो भी नहीं है. सो इस डिजिटल डिवाइड में हमें बहरहाल डिजिटल नेटिव्स को रेज़ करना है ताकि वो 21वीं सदी के जो तकाज़े हैं, जो 21वीं सदी के सिटीज़न से एक्सपेक्ट किया जाता है, जो स्किल्स वो हमारे बच्चों में हों. और ज़ाहिर है इस सब के अंदर तालीम के अंदर टेक्नोलॉजी को किस तरह से एम्बेड किया जा सकता है, किस तरह किया जा रहा है, क्या मज़ीद करने की ज़रूरत है, हमें इस पे गुफ्तगू करने की ज़रूरत है. And so with us, we have today Miss Sidra Jaleel. Assalamu alaikum. वालेकुम अस्सलाम. सिद्रा जो हैं, आई थिंक मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि मैं आपका इंट्रोडक्शन करवाऊँ बिकॉज आप इतना कुछ करती हैं and you've represented Pakistan as a senior executive in tech giants. You're leading such wonderful ventures within Pakistan right now. So rather than मैं एक जिसको कहते हैं ना टूटा फूटा सा तारुफ दूँ, I want आप प्लीज़ एक्सप्लेन करें कि सिद्रा जलील आप कौन हैं. Sure, thank you so much अरीबा, thank you for the invitation first. बहुत मुश्किल है ये चीज़ एक्सप्लेन करना कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रही हूँ और मैं ये सब कैसे किया, लेकिन मैं हमेशा अपना इंट्रोडक्शन एक स्टोरी की फॉर्म में कराती हूँ. By nature I think I am a free bird. Not I think, I believe I am a free bird. और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ज़िंदगी में ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिली जो मुझे लगा और मुझे रियलाइजेशन हुई उस टाइम के ऊपर कि मुझे ये चीज़ छोड़ के दूसरी चीज़ परस्यू करनी है, उससे आगे और आगे निकलना है. और कुछ थैंक्स टू माय पेरेंट्स, सोसाइटी या जो मेरा नेटवर्क था, उन्होंने भी मुझे बहुत फैसिलिटेट किया और मैंने उसको लेवरेज भी बहुत किया. तो एकेडमिकली मैं कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट हूँ, बॉर्न एंड रेज्ड एंड लिव थ्रू आउट माई लाइफ इन इस्लामाबाद. नेटवर्क बनता गया, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती रहीं. तो जैसे ही मैंने अपनी फाइनल ईयर डिग्री की तो उसमें आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद अ टेक कंपनी जिनके साथ मैं अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर ही रही थी. सो 2 से 3 साल, एंड आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज माय एज, बट उस टाइम के ऊपर जो जावा, सिम्बियन की जो एप्स बन रही थी, वो टेक स्टार्टअप उसके ऊपर काम कर रहा था. तो टेक स्टार्टअप्स में काम करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि यू गेट अपॉर्चुनिटी टू रिवॉल्व अराउंड टीम्स. आप डिफरेंट रोटेशंस पे बहुत कुछ सीखते हैं, लर्न करते हैं, और मैंने उस पीरियड को बहुत एंजॉय किया. लेकिन ड्यूरिंग दैट पीरियड आई रियलाइज कि मैं एक कंप्यूटर के पीछे बैठने वाला इंसान नहीं हूँ. आई एम अ पीपल्स पर्सन, और इसलिए मुझे लगा कि मुझे बिजनेस डेवलपमेंट, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन के अंदर अपनी स्किल्स डेवलप करने की ज़रूरत है. सो 3 साल टेक कंपनीज, एंड देन एट द सेम पॉइंट आई रियलाइज कि मुझे मास्टर्स जो है वो अपना इसी तरह मार्केटिंग या प्रोग्राम मैनेजमेंट वाली साइड पे स्टार्ट कर लेना चाहिए. तो मैंने जॉब के साथ ही मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टार्ट किया. सो 2009 एंड 10 में पाकिस्तान में एक टेक कम्युनिटी के ऊपर एक थोड़ा सा एक बैड पैच चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान भर में एक इंस्टेबिलिटी और एक
सिक्योरिटी कंसर्न्स चल रहे थे, जिसकी वजह से बहुत सारी टेक कंपनीज पाकिस्तान से बिजनेस वाइंड अप कर रही थी। तो उस वेव की वजह से सारे हमारी कंपनी भी अफेक्ट हुई। और मेरे जो बॉस थे, मेरे मेंटोर थे उस टाइम के ऊपर, ही सजेस्टेड मी कि तुम्हारी ऑनलाइन मार्केटिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो व्हाई डोंट यू जॉइन अ फुल टाइम मार्केटिंग वेंचर, जहाँ तुम एट कैंपस कुछ सीख भी लो, साथ साथ तुम मार्केटिंग पढ़ भी रही हो इन ऑल। आई लव दैट आइडिया। तो थैंक्स टू हिज सपोर्ट आई जॉइंड अ मार्केट रिसर्च फर्म, और फिर इसके बाद 4-5 साल मैंने मार्केटिंग रिसर्च में गुजारा। आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू लर्न कंज्यूमर बिहेवियर्स, लोग ब्रांड्स कैसे यूज़ करते हैं, एड्स कैसे बनते हैं, उनकी कम्युनिकेशन कैसे एनालाइज करनी होती है। तो वो 4-4.5 साल वर लाइक फुल ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। इस पूरे 4 और 3 साल के दरमियान में मैं कम्युनिटी सर्विस बहुत ज़्यादा करती थी। उसमें इनिशियली बहुत रैंडम कम्युनिटी सर्विसेज होती थी, कभी कोई बुक क्लब ज्वाइन कर लिया, कभी किसी हॉस्पिटल में ब्लड डोनेशन ड्राइव पे चले गए, एटसेट्रा एटसेट्रा। But then through support from another friend who was my class fellow as well, I joined a community called Open Islamabad. Open is Organization of Pakistani Entrepreneurs, और 2014 में इनका इस्लामाबाद चैप्टर स्टार्ट हो रहा था। ठीक मैंने इनके साथ वॉलंटियरिज्म स्टार्ट किया, और within 2 to 3 months of volunteerism, one of the charter member actually offered me a full-time role. Oh, lovely. कि सिद्रा, ये कराची में हमने एक एक ईयर लॉन्ग सिविक हैकाथॉन करानी है, तो वुड यू बी एबल टू कम ऑन बोर्ड एज प्रोग्राम मैनेजर और सपोर्ट अस। एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव्ड थ्रू आउट माई लाइफ, कम्युनिटी डेवलपमेंट, मैनेजिंग पीपल और वर्किंग विद पीपल, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम, हाउ टू क्रिएट सोल्यूशंस अराउंड देम, हाउ टू मोबिलाइज अ कम्युनिटी, और फिर वो एक मूवमेंट चलाना। तो आई थिंक वो तो मुझे, जिसे कहते हैं ना, चेरी ऑन टॉप प्लेट में रख के एक ऑफर मिल गई थी। तो दैट वाज माय एंट्रेंस टू दिस एंटरप्रेन्योरियल कम्युनिटी 2015। और उसके बाद से एक प्रोजेक्ट खत्म होता था, अगला प्रोजेक्ट शुरू होता था। आई वर्क विद डेवलपमेंट सेक्टर, आई वर्क विद टेक कंपनीज, आई वर्क विद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, wearing different hats, doing different national movements like civic hackathon, fintech hackathon, health tech hackathon. एक टाइम के ऊपर हमने STEM hackathons भी की पाकिस्तान भर में। तो traveled across Pakistan, did all this community work and learned a lot. पोस्ट कोविड एक ऐसा टाइम आया जिसके ऊपर मुझे लगा कि आई थिंक मेरी शायद अब लर्निंग, एक जिसे कहते हैं ना, एक वेव के ऊपर एक छोटा सा कैप लग गया है, और शायद मैं एक तरह के ही प्रोजेक्ट्स बार बार करती जा रही हूँ। तो उस टाइम के ऊपर आई वाज लुकिंग फॉर सम ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, and alhamdulillah, lucky enough, I got the opportunity to join a leading tech giant called TikTok. Everybody knows TikTok. तो जो नहीं जानते उनको मैं एक दफ़ा फिर बता दूँ कि इट्स अ शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म, और ये मैसेज का प्लेटफॉर्म है। वो तमाम लोग जिनके पास शायद इनिशियली हार्डवेयर की एक्सेस नहीं थी, फ़ोन की एक्सेस नहीं थी, इंटरनेट की एक्सेस नहीं थी, आज उनके पास और कुछ हो ना हो, टिकटॉक ज़रूर है। तो एंड ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ये दुनिया भर में मैसेज का प्लेटफॉर्म है। तो टिकटॉक के साथ काम करने का मौका मिला 4 साल। आई वर्क विद देम एज आउटरीच एंड पार्टनरशिप मैनेजर फॉर साउथ एशिया, जिसमें मेरा रोल ये होता था कि मैंने साउथ एशिया में डिफरेंट डेवलपमेंट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर एंटिटीज़ के साथ पार्टनरशिप डेवलपमेंट करके यूज़र एजुकेशन के या पब्लिक पॉलिसी के प्रोग्राम्स करती थी। So last year I moved back to Pakistan, and now I'm very ambitious, क्योंकि पिछले 4 साल का जो मेरा experience था, I think that was an entirely different life that I lived, and I really want to come back and give back to the community whatever I have learned. तो इस टाइम के ऊपर मैं अपनी फुल टाइम डेडिकेटेडली काम कर रही हूँ अराउंड चाइल्ड सेफ्टी, जिसकी 2 रीजंस हैं। एक तो ये कि पाकिस्तान का इस टाइम के ऊपर, अगर ऑनलाइन सेफ्टी की बात करें तो इस टाइम के ऊपर चाइल्ड सेफ्टी इज अ की कंसर्न। इट शुड बी एक शदीद एमरजेंसी जो है ना, वो लॉन्च करने की ज़रूरत है इस मुल्क के अंदर, जिसमें ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू लर्न कि ये कितना क्रिटिकल हो चुका है पाकिस्तान में। एक तो ये प्राइमरी नीड थी। सेकेंडली, I still believe the love that I carry for our youth, for the kids at home. Mashallah, I'm Khala and Popo, 213 nephews and nieces. Wow, mashallah. And मैं जब उनको देखती हूँ तो वो जो एक desire है to work for them, to create something for them that will protect them online, and being online is the future of of the world. So that makes me more passionate to work around it. तो ये मेरा एक छोटी सी एक समरी सी है ऑन व्हाट आई एम अप टू। इसके अलावा छोटी शहर में रहने का फ़ायदा होता है कि यू मेक अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, तो व्हेन योर फ्रेंड्स आस्क फॉर एनीथिंग तो ऑफ कोर्स यू ऑलवेज सपोर्ट देम विद एनीथिंग। तो या दैट्स माय ब्रीफ प्रोफाइल। थैंक यू दैट इज मेरे लिए सिद्रा पर्सनली जो मुझे सबसे बहुत, आई फील प्राइड
in the fact that you're a successful Pakistani, who has served at a very senior position in a tech giant like TikTok, and then you're a woman, right? So آپ نے بہت لیولس پہ بہت سارے بیریئرس توڑے ہیں, بہت ساری جو لوگوں کے ذہن میں اسٹیریوٹائپس ہوتے ہیں پاکستانیوں کے بارے میں, خواتین کے بارے میں, رائٹ, you've broken those barriers and you've made a name for yourself. You're a brand unto your own self, and that is mashallah. اللہ بہت بہت آپ کو آگے اور کامیابی دے. سو میں ویسے جو آپ کی بات سے میرا جو چائلڈ سیفٹی, جو ڈیجیٹل ریلم کے اندر ڈیجیٹل سیفٹی آف چلڈرن, وہ اس حوالے سے آج ہم نے بات کرنی تھی, اور میں نے ذرا لیکن آگے جا کے کرنی تھی, لیکن کیونکہ آپ نے اپنی انٹروڈکشن میں اس کو ہائی لائٹ کیا, تو میرے خیال سے ہم وہ اس سوال کی طرف اب پہلے آتے ہیں. ایجوکیٹ کریں ہمیں کہ ان ٹرمز آف چلڈرنز ڈیجیٹل سیفٹی پاکستان میں, دنیا بھر میں کیا کی کنسرنز ہیں, واٹ آر دا تھنگز دیٹ یو آر ورکنگ آن, واٹ آر دا تھنگز دیٹ یو فیل اینی بڈی ہو واچز اور لسنس ٹو دس پوڈ کاسٹ نیڈس ٹو بی اویئر اباؤٹ. تو اریبا ونس اگین تھینک یو. میں اس پلیٹ فارم کی اپرچونیٹی کو اویل کرتے ہوئے آئی لائک ٹو ریز دس بیل کہ انفارچونیٹلی دس از دا موسٹ ان ایڈریس یا بہت نان سیریسلی اس ایشو کو لیا جا رہا ہے اسٹیج کے اوپر. پاکستان گلوبلی تھرڈ رینکڈ ہے ان ٹرمز آف چائلڈ سیکشل ابیوز مٹیریل جو پروڈیوس کیا جاتا ہے دنیا بھر میں. تھرڈ اکراس دا گلوب. دنیا کے 170-180 ممالک کے اندر پاکستان تیسرے نمبر کے اوپر ہے. اس سے زیادہ انفارچونیٹ بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہر 7واں یا 9واں بچہ, یہ وہ ہے جو پبلکلی اویلیبل رپورٹس کہتے ہیں, وہ اس ٹائم کے اوپر آن لائن ابیوز کا شکار ہے. وہ آن لائن ابیوز کس نیچر کا ہے, اس کی سیویرٹی کیا ہے, وہ ایک الگ ایجنڈا ہے, لیکن ہر 7واں یا 9واں بچہ اس ٹائم کے اوپر آن لائن ابیوز کا شکار ہے. اور اس کے اندر جو اس سے زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ وہ نمبر میں وہ کوٹ کر رہی ہوں جو رپورٹ کیے گئے ہیں. انفارچونیٹلی جو ان رپورٹڈ کیسز کا نمبر ہے, نہ کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے, نہ اس کے بارے میں کوئی کام کیا جا رہا ہے. انفارچونیٹلی کوئی ایسا ریسورس اس ملک کے اندر اویلیبل نہیں ہے جہاں بچہ خود فون اٹھا کے یا خود ای میل کر کے اپنا مسئلہ کسی سے ڈسکس کر سکے. آئی ایم سوری, ناٹ ایون ود ان دا ہومس. I got this opportunity. مجھے 8 مہینے ہو گئے ہیں اس کے اوپر کام کرتے ہوئے. I've spoken to multiple students, SECA, private sector, privileged class, even وہاں کے بچے جہاں ہم کہتے ہیں کہ the culture within the home is very open, where kids can go to their parents اور کسی بھی چیز کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. I'm sorry, اگر میں اس کلاس کی بھی بات کروں نا, تو بچے کھل کے اپنے ماں باپ سے ان مسئلوں کا ذکر نہیں کر سکتے جو مسئلے وہ آن لائن دنیا میں فیس کر رہے ہیں. وہ مسئلے کانٹینٹ کریشن, پوزیسونیس, کمپلیکسٹیز, الگوریدمس, جو فالس لینگویج بولی جا رہی ہے, جو ایک نئی لینگویج بولی جا رہی ہے جو پیرنٹس اور ٹیچرس کے نالج میں بھی نہیں ہے کہ وہ کیا لینگویج یوز ہو رہی ہے. وہاں سے لے کے وہ پیریٹریٹرز جو آن لائن ایگزسٹ کرتے ہیں, بچوں کو مجبور کرتے ہیں ایسا کانٹینٹ بنانے کے لیے, پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, اسکیمس کرتے ہیں, ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا. But unfortunately, there is no avenue, there is no platform جہاں وہ بچے کھل کے ٹرسٹڈ وے میں اپنے مسئلے اپنے ایٹ لیسٹ پیرنٹس سے, اپنے سبلنگس کے ساتھ بھی ڈسکس کر سکیں. اسکولوں کے اندر, پریمیسز کے اندر آپ نے کریئر کاؤنسلرز رکھ لیے, آپ نے ٹیچرز رکھ لیے, آپ نے آیائیں رکھ لیں, آپ نے ہر طرح کا سپورٹ اسٹاف رکھ لیا. مجھے سمجھ نہیں آتی کیا ان مسئلوں کے اوپر بات کرنے کے لیے ایک ڈیڈیکیٹڈ پروفیشنل کی ضرورت نہیں ہے. انفارچونیٹلی ہم وہ تھرڈ ورلڈ کنٹری ہیں جس میں جو ویزیبل مینٹل ہیلتھ کرائسس کے ساتھ بھی جو بندہ جی رہا ہوتا ہے, اس کے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا تھراپسٹ کو اپروچ کرنے کے اوپر ہم ان کو لیبل کر دیتے ہیں یہ تو پاگل ہے. تو امیجن یہ جو ان ایڈریسڈ ایشوز جو بچے صبح شام صرف الگوریدم بائسز یا جو بھی کچھ کانٹینٹ بمبارڈمنٹ کی وجہ سے جو ان کے اندر مینٹل ہیلتھ چیلنجز ڈیولپ ہو رہے ہیں, انہوں نے یہ مسئلے کہاں جا کے ڈسکس کرنے ہیں. اینڈ دین آلسو سترا جو فرسٹ ہینڈ سیکشول یا سائیکولوجیکل وائلنس بچے فیس کر رہے ہیں, وہ ظاہر ہے
ان کے ساتھ ایز اے کور ٹراما چلے گا عمر بھر. And unless they have a support system to help them heal at this point, it will impact everything, their entire lifespan, unfortunately. اس میں ایک اور چیز بھی زدرا میرے ذہن میں آ رہی ہے جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتی ہوں, بیکاز یو آر ظاہر ہے an authority on the subject. بہت دفعے اسکولس میں گھروں کے اندر ہم لوگ انکریج بھی کرتے ہیں ایک ایسا ماحول کہ ہمارا بچہ پیچھے نہ رہ جائے, یا اسکولس کو بھی ہوتا ہے کہ بچے پیچھے نہ رہ جائے, تو ان کو جو ٹیکنالوجی ہے دے شوڈ ناٹ جسٹ بی فیملیئر, دے شوڈ بی ویل ورسڈ ان اٹ, وچ آئی انڈرسٹینڈ. لیکن اس کا ایک دوسرا زاویہ یہ ہے کہ میں اسٹیو جابس کا جو بایوگرافی تھی, آئی واز ریڈنگ دیٹ, اینڈ ہی ڈڈ ناٹ الاؤ ہز چلڈرن near a smart device until they were 14 years of age. And this is what he during his lifetime he also preached کہ یہ smart technologies ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو 14 سال سے کم عمر کے ہیں. ہم assume یہ کرتے ہیں کہ ہم بہت فیور کر رہے ہیں اپنے بچوں کو کہ ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں, بٹ the creators of these smart technologies do not allow their own children and do not preach that children under 14 should have access to these. اچھا, یہاں پہ آئی تھنک ایک بہت بڑا, آپ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ اسکولس میں ہم نے اتنا کچھ تو دے دیا, لیکن ایسے کاؤنسلرز موجود نہیں ہیں جو بچوں کو ڈیجیٹل سیفٹی کے حوالے سے, یا اگر ان کو ڈیجیٹل ریلم میں سائبر اسپیس میں کسی بھی قسم کا کوئی ایشو آیا ہے تو وہ کوئی ٹرسٹیڈ ایڈلٹ ہو جس کے پاس وہ جا کر اس کو ڈسکس کر سکے ایٹ دا سیم ٹائم. سو یہ تو ایک سلوشن ہے. ان ٹرمز آف ایجوکیٹنگ ٹیچرز and educating parents, because اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے and I feel this is also important, but میں اپنے زاویے سے دیکھ رہی ہوں, آپ کے لینس سے ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح بہت سارے سرکاری اسکول ہیں جس کے اندر اس وقت ٹیبلیٹس پرائمری اینڈ سیکنڈری لیول اسٹوڈنٹس کو کلاس رومس کے اندر ٹیبلیٹس کی ایکسیس دی جاتی ہے, کنٹرولڈ ایکسیس ہے اگرچہ. اسی طرح سے بہت سارے پرائیویٹ اسکولس میں تو اور بھی بہت ساری ایسی فیسلٹیز ہیں. کیا کوشن اسکولس کو سب سے پہلے اختیار کرنا ہے, کیا کوشن پیرنٹس کو اختیار کرنا ہے؟ ویری انٹرسٹنگ کویشچن. اور اریبا میں اس کا تھوڑا سا ٹائم لوں گی اس کو رسپونڈ کرنے میں, بلکہ انفیکٹ میں ایز اے پری کانٹیکسٹ میں وہیں سے اسٹارٹ کروں گی جہاں سے آپ نے آج کی پوڈ کاسٹ کا اسٹارٹ کیا تھا. وی سی آر کے زمانے میں وی سی آر کو بلیم کیا, ٹیپ ریکارڈر کو بلیم کیا, ہم نے کمپیوٹر کو بلیم کیا, فلیٹ اسکرین کو کیا, اور اب ہم موبائل فون کو بلیم کر رہے ہیں. ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ صرف ٹولس ہیں. یس, ٹولس فار, پہلے یہ انٹرٹینمنٹ کے ٹولس ہوتے تھے, اب یہ ایجوٹینمنٹ کے ٹولس. آپ کے پاس چوائس نہیں ہے کہ آپ بچوں کے ہاتھ سے یہ لے لیں, اس کو دبا کے کہیں کونے میں چھپا کے رکھیں, کیونکہ یہ ایک سورس آف نالج ہے, سورس آف ایکسپیرئنس ہے, سورس آف ایوری تھنگ ہے, ایکسیس, انفارمیشن, انٹرٹینمنٹ, ایوری تھنگ. اگر آپ اس کو لے کے کہیں سائڈ پہ رکھ لیں گے تو آئی ایم سوری, آپ اپنے بچے کو خود اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے اسٹوریج میں ڈال رہے ہیں. تو آپ نے اس کو یہ ایکسیس دینی ہے. لیکن وہی والی بات ہے, دیکھیں آپ کے گھر میں گاڑی آتی ہے, آپ گاڑی ایز اٹ از اٹھا کے اپنے 15 سال 12 سال یا 10 سال کے بچے کو نہیں پکڑاتے. آپ ایک لمیٹڈ ایکسس ڈیولپمنٹل اسٹیجز کے اکارڈنگلی اس کو کوئی بھی نئی چیز سکھاتے ہیں. گاڑی 18 سال کے بعد یس, شروع میں چھوٹی گلی, پھر مرکز, پھر شہر, پھر شہر سے باہر. جب آپ کو ایک کانفیڈینس آتا ہے کہ بچہ اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ آپ اس کو ایکسیس بھی دیتے ہیں, پروویژن بھی دیتے ہیں, اینڈ دیٹس ہاؤ دے گیٹ دا کانفیڈینس. بٹ سپرویژن آپ کی ہوتی ہے, آپ کی ہوتی ہے یا کسی ایجنٹ کی ہوتی ہے. تو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی, یہ جو ٹولس ہیں, ان کے اندر بھی سپروائزڈ ایکسیس ہونی چاہیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا بھر میں آہستہ آہستہ ممالک جو ہیں وہ انڈر ایج سوشل میڈیا یوسیج کے اوپر بین لگا رہے ہیں. آسٹریلیا واز دا فرسٹ ون, برازیل, مڈل ایسٹ, افریقہ, یو ایس, ہر کنٹری آہستہ آہستہ, ایون ملیشیا, انڈونیشیا نے بین کر دیا. تو اب کنٹریز یہ ریئلائز کر رہے ہیں کہ نہیں, یہ جو انڈر یوزڈ انسپروائزڈ ایکسیس ٹو کانٹینٹ ہے, یہ ان کے آگے آنے والی جنریشن کو تباہ کر رہا ہے. سو دیٹس وائی انہوں نے 2-3 اسٹیپس لیے. ایک تو نمبر 1 آف کورس سپروائزڈ ایکسیس, جس کے اندر نہ صرف ٹیچرس, پیرنٹس, اور میں پیرنٹس اور ٹیچرس بھی نہیں, میں پورے ایک ہاؤس ہولڈ کی ٹرم یوز کروں گی کہ آپ کے بڑے سبلنگ کی بھی رسپانسبلٹی ہے کہ آپ کا ایک بچہ نہیں, پورے گھر کا انوائرمنٹ سیف ہو. نمبر 1. نمبر 2, ایجوکیٹ پیپل آن ہارم کی ڈیفینیشن کیا ہے.
ہارم کا اسپیکٹرم کتنا بڑا ہے. کیا صرف ایک دوسرے کو فاؤل لینگویج کامنٹس میں بولنا ہارم ہے, یا کسی کے ساتھ اسکیم کرنا ہارم ہے؟ ہارم کی انٹینسٹی کیا ہے؟ کیونکہ اب تو دیکھیں ہم بہت سارے پیرنٹ, ایون ہمیں بھی پتہ ہی نہیں ہے یار کیا چیز ہارمفل ہے کیا نہیں ہے. اب شپ کی ٹرم میرے لیے شپ از لائک شپ رائٹ, شپ از اے بورڈ, بڑا جہاز اور یہ اور وہ. بٹ جین زی کی شپ کی ٹرم از لائک میکنگ افیئرز ود ٹیگنگ پیپل ود ایچ ادر. تو یہ جو نئی نئی ٹرمس, سلینگز, لینگویج ڈیولپ ہو رہی ہے, اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. تھرڈ اینڈ ویری امپورٹنٹ ایلیمنٹ از ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ. تو ریسورسز تو بہت بعد میں پتہ نہیں کب ڈیولپ ہوں گے یا نہیں ہوں گے, لیکن کنٹرول, پولیسنگ وہ کس نے کرنی ہے؟ کیا وہ صرف حکومت نے کرنی ہے؟ کیا وہ پلیٹ فارمز نے کرنی ہے؟ کیا وہ پیرنٹس نے کرنی ہے, اسکول نے, ٹیچر نے, یا ہم نے ایک کوہیسو انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس کے اندر آل آف اس آر ایکولی رسپانسبل فار پروٹیکٹنگ دا سیفٹی آف آر ینگر جنریشن. میں ایک بچہ 10 بچے ایسی سی اے لاہور کراچی اسلام آباد کے بچے کی بات نہیں کری, میں اس ملک بھر کی یوتھ پاپولیشن کی بات کر رہی ہوں. اور میں I'll take this opportunity to highlight another issue as well. Unfortunately ہمارے ملک میں بچے کیا, ہمارے ملک میں تو بچوں کے ماں باپ بھی سیف نہیں. پاکستان میں ہر دوسری تیسری خاتون اس ٹائم کے اوپر آن لائن کسی نہ کسی فارم کے اندر وائلنس کا شکار ہے. انوانٹیڈ ڈی ایمس سے لے کے کامنٹس کے اندر فالس لینگویج, تصویروں کو کاپی کرنا, پروفائلس کو امپرسنیٹ کرنا, بلیک میلنگ, ہراسمنٹ, وداؤٹ کانسنٹ آپ کی نان کانسینشول امیجری, اس کے اندر انٹیمیٹ امیجری. کون سا ہارم ہے جو ہمارے ہاں ایگزسٹ نہیں کرتا؟ بٹ انفارچونیٹلی جب بھی ایسی کوئی ایپیسوڈ ہوتی ہے سب سے پہلے وکٹم کو بلیم کیا جاتا ہے. وائی شی واز پوسٹنگ ہر پرسنل انفارمیشن, وائی دیٹ کڈ واز پوسٹنگ ایوری تھنگ اناٹینڈیڈ, اس کے ماں باپ اس ٹائم کے اوپر کہاں تھے؟ تو پولیسنگ بہت بعد میں آتی ہے. پہلے تو آپ نے وہ اویئرنیس دینی ہے, ایکنالج کرنا ہے کہ دس تھنگ ایگزسٹ. نمبر 3 آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے. نمبر 4 آپ نے ریسورسز, پلیٹ فارمس, ایسی چیزیں پرووائڈ کرنی ہیں کہ سیلف پیس کے اوپر بھی لوگ لرن کریں, بٹ دین ایک نیشنل لیول کے اوپر ایک کاز یا ایک موومنٹ ہو اور لوگ انڈرسٹینڈ کریں گے یہ کتنا بڑا کنسرن ہے. جو اگر باقی قومیں اس کو اتنا سیریس لے رہی ہیں کہ وہ اتنے سویئر ایکشنز جیسے پلیٹ فارم بینس کی طرف چلی گئی ہیں, وہ قومیں جو بہت اوپن ہیں ٹورڈز removing any sort of divide, if they are tightening up their policies and shrinking, there must be something alarming exist online. تو I think وہ تھوڑی ایمرجنسی یہاں پر لانے کی ضرورت ہے پاکستان میں. آپ حکومت کے ساتھ بھی اس حوالے سے کام کر رہی ہیں, آپ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کر رہی ہیں, کمیونٹیز کو تو موبلائز کر ہی رہی ہیں. اس کا تھوڑا سا ایک ہمیں دیں گے کہ گورنمنٹ کے لیول پہ کیا کوئی پیش رفت ہے, اور وہ کون سے ایسے دروازے ہیں جو ہم سب کو مل کے کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے؟ بیکاز آئی انڈرسٹینڈ کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ظاہر ہے میرے آپ کے گھر میں, کسی بھی گھر میں یہ اویئرنیس ہونی سب سے پہلے تو بہت ضروری ہے. اگر میں ایک اناٹینڈیڈ اپنے ایک بچے کے ہاتھ میں ڈیوائس دے دیتی ہوں جس میں وہ دنیا میں کسی کے ساتھ کہیں بھی کنیکٹ ہو جاتا ہے اور وہ اناٹینڈیڈ ہے, تو ظاہر ہے وہ تو پہلی چیز ہے کہ that sort of protection has to first come from within the house. لیکن پھر ظاہر ہے جس طرح آپ نے باقی ممالک کی اور اگین ڈیولپڈ نارتھ کی ہم نہ بھی بات کریں, آپ نے ہمارے محلے کے اندر سے ممالک کے نام لیے ہیں, ملائیشیا کے نام لیے ہیں فرام ود ان ایشیا, کہ انہوں نے بھی کتنا اپنے جو سسٹمز ہیں ان کو ٹائٹن کیا ہے, انڈر ایج سوشل میڈیا یوز کو جو ہے بین کیا ہے. حکومت کے لیول پہ کیا, ریاست کو کیا ذمہ داری اٹھانی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے میں آپ وہی جو پچھلی والی بات ہماری تھی کہ ایک اسٹیک ہولڈر نہیں ساری رسپانسبلٹی, بالکل اس کے اندر تمام اسٹیک ہولڈرس کو اپنا برابر کا رول پلے کرنا پڑے گا, جس کے اندر آف کورس گورنمنٹ, کیونکہ سب سے زیادہ اتھارٹی اس کی ہوتی ہے, سب سے زیادہ ریچ اس کے پاس ہوتی ہے, تو سب سے میجر رسپانسبلٹی اس ٹائم کے اوپر گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے. اگر میں پاکستانی گورنمنٹ کی بات کروں تو ایسا نہیں ہے کہ اب تک کچھ بھی نہیں ہوا. آف کورس پچھلے کئی سالوں سے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی جو ہے وہ اویئرنیس کے اوپر بہت سیریسلی کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل کیونکہ میں ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ایسوسیٹیڈ تھی, اب میں ایک اور پلیٹ فارم کے لیے کنسلٹنگ کر رہی ہوں, تو مجھے اپنی ایکسیس کی وجہ سے اتنی انفارمیشن ہے کہ دے آر ورکنگ آن اے نمبر آف ایجوکیشنل مٹیریلس جو کہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر بھی موجود ہیں, اور وہ اپنے آف کورس کمیونیکیشن اور آؤٹ ریچ چینل کے تھرو اکثر ویڈیوز, شارٹ SMS
بچوں کی یا پیرنٹس کی یا ٹیچرس کی ایجوکیشن کے لیے بھیجتے رہتے ہیں ٹھیک ہے. کہ یہ اسکیم ہے, آپ نے اس سے پروٹیکٹ کرنا ہے, اس ہیلپ لائن پہ ڈائل کریں ایٹسیٹرا. دوسرے نمبر کے اوپر انہوں نے ایک ڈیڈیکیٹڈ ہیلپ لائن کریٹ کی ہوئی ہے جو کہ نیکمیک اور آئی میک کا بھی مینڈیٹ ہے کہ کیونکہ چائلڈ سیفٹی کے میٹرز بہت سینسٹیو ان نیچر ہوتے ہیں کہ ان کا رپورٹنگ ٹائم جو ہے یا ان کا جو ایک کیس اسکیلیشن پورا جو ٹائم پروسیس ہے وہ بہت جلد سے جلد ہونا چاہیے. تو پی ٹی نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہوا ہے اور جب کوئی ایشو ان کو رپورٹ ہوتا ہے تو وہ اس کو بہت جلدی ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جو اس کے اندر بہت کنسرننگ بات ہے وہ اس ٹائم کے اوپر یہ ہے کہ نمبر آف رپورٹڈ کیسز زیادہ ہیں لیکن ان کے اوپر پروسیکیوشنز بہت گنتی کے, لٹرلی گنتی کی کچھ کیسز کے اوپر ہوئی ہے. اور اگر تھوڑا سا ڈگ ڈاؤن کریں تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی اینٹیز ہیں اور اتنی اینٹیز کا وہ جو پورٹ فولیو اوور لیپ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہاں سے رسپانسبلٹی ڈیوائڈ ہو جاتی ہے, اونرشپ ڈیوائڈ ہو جاتی ہے. یہ کیس ایف آئی اے کی جسٹیگیشن میں آئے گا, یہ جینڈر پولیس میں آئے گا, یہ این سی سی آئی اے نے ہینڈل کرنا ہے, یہ پی ٹی اے نے دیکھنا ہے. تو جب کوئی اونر نہیں ہوتا, جب ایک باسکٹ سے دوسری باسکٹ میں چیز چلی جاتی ہے تب وہ چیزیں اسکیٹر ہو جاتی ہیں. میری بات جو دوسرا سب سے بڑا کی کنسرن ہے وہ ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ. آپ کے خیال میں انڈر رپورٹ یہ ایشوز کیوں ہیں؟ بچہ اپنے پیرنٹ کو اسکول میں کسی کو کالج میں, ہم اتنی بڑی بڑی خواتین ایک سرٹن ایج کے بعد اتنی میچور ایج میں بھی reluctant ہے in going to a police station and report thousands of issues that we got because there is a trust deficit. ہمیں پتہ ہے کہ ہماری جو ہے وہ کمپلین سنی نہیں جائے گی, ہمیں مسٹریٹ کیا جائے گا, ہم وکٹم بلیم ہو جائیں گی. اس میں سترا I'm so sorry I'm cutting you short. مجھے سب سے بڑا اختلاف تو یہ ہے کہ دیکھیے اسپیشلی فار ویمن اینڈ گیون دا فیکٹ کہ جو کوانٹم آف ڈیجیٹل وائلنس کے کیسز کا جو ایک بڑا کوانٹم ہے وہ جس طرح آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کیا, یا وہ خواتین ہیں یا وہ بچے ہیں. ایز اے وومن آئی وڈ ناٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو اے مین, لیکن میرا فرسٹ رسپونڈنگ آفیسر ایف آئی اے میں صرف مرد ہے. اگر کسی خاتون کی فار ایگزامپل کوئی انٹیمیٹ امیجری لیک ہوئی ہے, آن ٹاپ آف دا ٹراما شی از گوئنگ تھرو, if she has to sit and explain that to a man, that is criminal negligence. ہاں, سو وہ تو کبھی بھی نہیں جائے گی نا, وہ کیسے جائے گی؟ سو آئی تھنک یہ, اور اس میں کوئی راکٹ سائنس بھی نہیں ہے ہمارے پاس. جب ٹھیک ہے وسائل کی کمی ہے, لیکن اگر ایک جینڈر پولیس کا کانسیپٹ, ایک پریسیڈنٹ تو ہم نے ایک سیٹ ہوا ہے نا, so within FIA for sensitive cases there should be first responding officers should be women for women, and یہ آپشن ہونی چاہیے. اور اس پہ کب سے گفتگو ہو رہی ہے لیکن کچھ بدلا نہیں ہے. اور تیسری بڑی ریزن یہی ہے کہ دیکھیں ہر نئی حکومت میں نئے نئے پروگرامز آتے ہیں, نئی نئی چیزیں لانچ ہوتی ہیں, وہ لانچ ایونٹ کی حد تک رہتی ہیں, ان میں کنٹینیوٹی نہیں ہوتی, وہ سسٹینیبل نہیں ہوتی. ایک گورنمنٹ آتی ہے یا ایک لیڈر آتا ہے, وہ اوور پیشنیٹ ہوتا ہے, وہ کچھ اناؤنس کرتا ہے, 2 یا 2.5 سال میں اس کا ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اس کے بعد وہ پروجیکٹ ڈسکارڈ ہو جاتا ہے. پھر دوسری اینٹی آتی ہے, وہ اس پروجیکٹ کو دوبارہ ایک نئے نام سے دوبارہ اسٹارٹ کر دی. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, بیٹی کے نام سے ایک ایپ بنی تھی 2018-19 میں, جس کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جی خواتین ریلیٹڈ تمام چیزیں, اگر خواتین کو کوئی ایشو بھی ہے تو وہ اپنے قریبی تھانے کو ایپ کے تھرو اپنا پورا کیس رپورٹ کر سکتی ہیں, all of that. But where does that project exist today? It's gone because somebody started, nobody carried out the vision, کسی اور کے نام سے تھا, political tags, etc. لیکن ہمیں اس ٹائم کے اوپر یہ پولیٹیکل ایسوسیشن سے بالا تر ہو کے اس ویژن کو, کیونکہ ہم دیکھیں اب آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, ہم پہلے ہی بہت پیچھے رہ گئے ہیں فرام ریسٹ آف دا ورلڈ. اگر اس ٹائم کے اوپر اگر ہم اس طرح کا ڈیجیٹل ڈیوائڈ کریٹ کر دیں گے کہ یا ہم پلیٹ فارم پہ بین کر دیں گے کسی ایک پہ, یا ہم بچوں سے موبائل فون چھین لیں گے, تو آئی ایم سوری, ان دس ورلڈ آف اے آئی, ان دس ورلڈ آف ٹیک ریفارمس, انفارچونیٹلی آپشن نہیں ہے. 10 سالوں میں کتاب کی جگہ گیجٹ آئے گی. اگر آپ نے اگلے 3 یا 5 سال میں اپنے آپ کو اس گیجٹ کے لیے پریپیئر نہیں کیا تو آئی ایم سوری, آپ 10 سال کے بجائے 15 سال اور پیچھے چلے جائیں. تو یہ سب کچھ کرنا ہے, لیکن ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے ایسی پالیسیز, پروسیسز اور فریم ورکس بنانے ہیں جو صرف ایک چھوٹا بچہ نہیں, ایک پورا ہاؤس ہولڈ پروٹیکٹ کرے. وہ چاہے اسکرین ٹائم ہو, وہ چاہے ایجوکیٹنگ اے پیرنٹ یا ٹیچر ہو, وہ چاہے ایک کلیکٹیو کلاس روم کے بجائے ہوم کلاس روم ہو,
جس کے اندر سب سیکھ رہے ہیں, پیرنٹس بھی سیکھ رہے ہیں, بچے بھی سیکھ رہے ہیں, ٹیچرس بھی سیکھ رہے ہیں, اینڈ دین حکومت کے لیول کے اوپر آپ نے رپورٹنگ چینلز بنانے ہیں اور وہ پروسیس اتنا اسموتھ اینڈ اسٹریم لائن کرنا ہے کہ نو بڈی شوڈ فیئر کہ میں جب فون اٹھا کے اپنی کمپلین کروں گا تو اگلا الزام میرے اوپر ہی نہیں لگے گا, میں ایز اے وکٹم میں بلیم نہیں ہوں گا, میری آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی, یا مجھ سے کوئی فضول قسم کے سوال نہیں کرے گا, اور مجھے یقین ہو کہ میں جو رپورٹ کرنے جا رہا ہوں اس کے اوپر ایکشن ہوگا, اینڈ دین یو نو آل آف دس ول ایٹ لیسٹ اسٹارٹ ٹو یو نو کم ٹو این اینڈ سم ویئر. ابھی تو یہ ہے کہ بالکل ہوا میں ہے ہر چیز, کوئی 2 یا 3 چائلڈ ایکسپرٹس آ جاتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, تھوڑی بہت بات ہوتی ہے, اس کے بعد پروجیکٹس بند ہو جاتے ہیں. دوسری نا, ایک آپ نے جو اسٹیو جابس والی بات کی تھی, دیکھیں وہ فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں, انگلش اسپیکنگ کنٹریز ہیں, وہاں جو الگوریدمز ہیں, جو پلیٹ فارمز ہیں, وہ انگلش کی بیسس کے اوپر بہت ساری چیزیں فلٹر کرتے ہیں. اے آئی افیکٹولی یوز کرتے ہیں, اے آئی انڈرسٹینڈز انگلش آف کورس, اینڈ اٹس فار مور ایزیئر ٹو مینیج یا ماڈریٹ تھنگس. ہمارے یہاں دیکھیں ہر کتنی 17 تو آپ ریجنل لیول کے اوپر زبانیں بول رہے ہیں, اور پھر ریجن سے نیچے اگر آپ دیہاتوں میں چلے جائیں, پنجاب میں تو آپ ہم کہتے ہیں ہر 20 میل کے بعد آپ کی زبان بدلی جاتی ہے, اب ڈائلیکٹ چینج ہو جاتا ہے, اور پھر کی ورڈز جو اس کے اندر ایڈ ہوتے جاتے ہیں, پھر ینگر پاپولیشن. تو ہمارے یہاں لینگویج کا مکس کر کے وچ از یو نو اے بیوٹی ان اٹ سیلف, بٹ دین for these platforms, for these AI, you know, moderation algorithms, it makes it more difficult for them کہ کیسے اس کو, you know, languages کو یا content کو further moderate کرنا ہے. تو ہمارے لیے تو چیزیں ویسے اتنی کمپلیکس ہیں, اور لوکل لیول کے اوپر مجھے نہیں پتا, میں بڑی کانفیڈنٹلی کہہ سکتی ہوں کہ ابھی تک کوئی ایسی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی. ہم فائر والس کے اوپر ملینز اینڈ بلینز اسپینڈ کر سکتے ہیں, لیکن اپنے ہی لوگوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے کیا ہم نے کچھ ایسا الگوریدم فلٹر کہیں پہ لگایا جہاں پاکستان کے اندر ایک سرٹن پالیسیز کے کمپلائنٹ کانٹینٹ نظر آئے؟ نہیں. ہم کبھی اپنی باقی ساؤتھ ایشین کنٹریز کے اکارڈنگلی کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہوتے ہیں. آئی مین ہمارا پڑوسی ملک جو ہے, اٹ از اس میں کچھ ریلیجن ایسے ہیں وچ آر ویری لبرل, تو آف کورس دیئر کانٹینٹ از ڈفرنٹ. شری لنکا از اے ویری ڈفرنٹ اکانومی. نیپال از اے ٹورسٹ پلیس, یو نو, وہاں پر ہر طرح کی چیز آپ کو, لیکن بنگلہ دیش میں آپ کو کانٹینٹ ڈیورسٹی ڈفرینٹ طرح کی ملتی ہے. پوائنٹ از کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی ڈائنامکس ایک جیسی ہیں, تو کیا ان دونوں کنٹریز میں ٹائم لائن ایک جیسی آتی ہے؟ فار یو ایک جیسا آتا ہے؟ نہیں. تو پوائنٹ از کہ somebody has to step up, take notice of you know all of this, and then take action somewhere. یا ایکشنز نہیں تو ایٹ لیسٹ کچھ پالیسیز تو بنا لیں. تو کنٹینیوٹی, تھنکنگ, ویژن اٹ سیلف, اینڈ اے گڈ لیڈر. A good leader who takes responsibility and leads from the front. Exactly. تو long answer, but no, very context وہیں سے شروع ہوا کہ پلیٹ فارم کو بس سب ٹولس کو بلیم کرنا چھوڑ دیں. Let's take responsibility. ہم غلط ہیں. I absolutely agree. اور آپ کا جواب ہرگز لمبا نہیں تھا. میں آپ بلکہ بول رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ جو سنپٹس بنیں گے اس ایپیسوڈ کے, اس میں کون کون سے کی پوائنٹس بڑے اہم ہیں ہائی لائٹ کر لیں, کیونکہ بہت اہم باتیں کی ہیں آپ نے سدرا. اس میں دیکھیے جو ہم گوئنگ بیک ٹو اسٹیو جابز اگین, آئی تھنک وین ہی آلسو یو نو انشورڈ کہ اس کا بچہ جب تک گھر میں, اس کا یو نو 4 بچے تھے شاید یا جتنے بھی, سو 14 سال کا نہیں ہوتا تو وہ مت یوز کرے. دیٹ واز دا فرسٹ ویو آف اسمارٹ ڈیوائسز, یو نو. اب 15 years later, 20 years almost later, we are sitting at a point where everything, it is increasingly difficult to, you know, ab day to day baaz dafe cheezein, you know, you need your smart device for it. Of course. تو ہماری ریالٹی شاید اب وہ شاید نہیں, یقیناً وہ ہے نہیں جو 15 سال 20 سال پہلے تھی نا. گلوبل ریالٹی بدل گئی ہے, تو ہمیں اس حساب سے پیس اپ کرنا ہے. اینڈ جو 100 باتوں کی ایک بات ہے دیٹ ایوری بڈی ول ہیو ٹو پٹ ان دیئر, ان کا جو حصہ ہے نا وہ اس کار خیر میں وہ ڈالنا ضروری ہے. اینڈ آئی وش, آئی ہوپ کوئی پی ٹی اے سے سن رہا ہو, ورنہ ہم آپ کو بھیجیں گے یہ اسنپٹ الگ سے. مجھے لگ رہا ہے کہ جو ایس ایم ایس بلاسٹ ہوتے ہیں, روبو کالز ہوتی ہیں, یہ اتنی افیکٹو نہیں ہوتی. کاسٹ افیکٹو ہو سکتی ہیں, لیکن میں نہیں پڑھتی مجھے اس طرح کا کوئی میسج آتا ہے. روبو کال تو مجھے پتا ہے کہ اچھا یہ اس نمبر سے آ رہی ہے, تو میں تو فوراً ہی اٹھانے کی زحمت ہی نہیں کرتی ہے, جسٹ کراس دا کال. آئی تھنک وی نیڈ ٹو, ہمیں ایڈورٹائز وہیں کرنی ہے, اویئرنیس وہیں
مارکیٹ پلیس کے اندر، اور مارکیٹ پلیس ہیں وہ یہی پلیٹفارمس. ہمیں پتہ ہے کہ کون سے پلیٹفارمس کس عمر کے لوگ زیادہ استعمال کر رہے ہیں. پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہے تو فار ایگزامپل ہمارے ایڈس فیس بک پر بار بار دکھنے چاہیے. ہمیں ینگ لوگوں کو اویئر کرنا ہے، ہمارے وہ ایڈس ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ نظر آنے چاہیے وہ بار. اور وہ الگوریدم، اگر وہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ الگوریدمس تو اب ایک ایسا ایکو چیمبر کریٹ کرتے ہیں جو بعض دفعہ بڑا فرسٹریٹنگ بھی ہوتا ہے کہ یار میں نے غلطی سے کلک کر دیا تھا اس پہ، بند کرو مجھے یہی انفارمیشن بار بھیجنا. بٹ دا پوائنٹ از کہ کوئی غلطی سے کلک بھی کرے گا یا کچھ ایکسٹرا سیکنڈز رک بھی جائے گا تو الگوریدم پہچان جائے گا دیٹ دس از سم تھنگ دس پرسن از انٹرسٹیڈ ان، اور اس کو وہ اگلے 3 سے 7 دن تو بھرمار ہوگی اس قسم کے کانٹینٹ کی، رائٹ. سو دا پوائنٹ از کہ دیز آر دا پلیسز ویئر وی نیڈ ٹو میک آر میسیجنگ ویری ویزیبل.